नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे और आपको वो ज़िंदगी के लम्हात अता कर देता है जिनमें हम कलाम की उन बातों को, कलाम की उन सच्चाइयों को जान सकें जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएं। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम इस सफ़र में, जो इस ज़िंदगी में हमें जिसके ऊपर हम गामज़न हैं, हम उन ईमान की बातों को और उन ईमान की सच्चाइयों को जानें ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हों और उस ज़िंदगी को जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमें बख्शी है, हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हुए और उसकी सच्चाइयों को जानते हुए हम खुदा के उन सारे भेदों को, खुदा के कलाम के सारे भेदों को जान सकें, समझ सकें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। नाज़रीन, हम जानते हैं कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में, जैसे मैं वो अक्सर कहता हूँ कि हमारे इस सफ़र में एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? और क्या जिस राह पे आप चल रहे हैं वो आपको आपकी मंजिल तक, यानी कि खुदावंद हमारे खुदा तक ले जाएगी? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जगह जिसको हम जन्नत कहते हैं, फिरदौस कहते हैं या खुदा की हजूरी कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है। और यकीनन वो एक ऐसी जगह है जो पाकीज़ा जगह है, जो खुदा के रहने की और ईमानदारों के रहने के लिए बनाई गई जगह है। और खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि हमें उस तौर पे चलना है जैसे उसके कलाम में लिखा है और उस तौर पे ज़िंदगी गुजारनी है जो कलाम के मुताबिक हो, ताकि हम उस पाकीज़ा जगह में, पाकीज़ा हालत में पहुंच सके और फिर खुदावंद अपने खुदा के साथ उस ज़िंदगी को, जो अबदी ज़िंदगी है, क्योंकि इस ज़मीन पे रहते हुए तो हमारी ज़िंदगी जो है वो चंद रोज़ा ज़िंदगी है, कुछ सालों की ज़िंदगी है, लेकिन हमें जो ज़िंदगी हमेशा के लिए गुजारनी है वो ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के पास मौजूद है। अबदी ज़िंदगी हम उसको कहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी कहते हैं। और उस पे चलने के लिए, उस पे जाने के लिए हमारे लिए ज़रूर है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जानें। और हमारा ये प्रोग्राम इसीलिए है कि हम आप तक उन सच्चाइयों को पहुंचाएं और फिर हम मिल के उस सफ़र पे आगे बढ़ते चले जाएं जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। हमने पिछले दिनों प्रोग्राम किए और हमने बहुत सी बिदात के ऊपर बात की कि जो बिदात हमें इब्लीस के ये चालें हैं जो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से चलता है ईमानदारों के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, ताकि वो उस हमेशा की ज़िंदगी तक ना पहुँच सके। और वो मज़ाहिब में से या जो हमारा मज़हब मसीहत है, इसमें से भी उसने बहुत सी ऐसी बिदात उसने डालने की कोशिश की ताकि लोग खुदावंद से दूर हों और असल रास्ते से हट जाएं। और हमने उन्हें बेनकाब किया। और आज हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, वो कल्टिज्म था लेकिन हम अकल्टिज्म पे, यानी कि वो पुरसार जो है इल्मुल इसरार, जो आज का हमारा टॉपिक है, इल्मुल इसरार, जादूगरी और मसीहत, इन सारी बातों को भी आप तक पहुंचाएं ताकि हम इन बातों को जब आप तक पहुंचाएं तो आप इन सच्चाइयों को जान सकें। और कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यकीनन आज हम सब की ज़रूरत है कि हम सच्चाई को जानें और इन सारे ऐसे इल्म, सारी ऐसी जादूगरी, सारी ऐसी अफसूनगरी, सारी ऐसी बातें जो कलाम के ख़िलाफ़ हैं, हम उनको जो है आप तक लेके आएँ। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर
तहसीन गुल खान, पास्टर तहसीन गुल खान, वेलकम टू द शो। अब आपको वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि पास्टर तहसीन पिछले हमारे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहे और इनका बड़ा अच्छा मुतालिया है बहुत से शोबों पे, खास तौर पे, और इस तरह की जो बिदात है उसके ऊपर, या ये जो इल्मुल इसरार है, या जिसको बहुत से लोग और भी इसका नाम जो है पुरस्रारियत भी कहते हैं, कोई इसको जो है एक नाम इसका और भी अजीब तरीके से रखा गया है, जो इसको वो क्या कहते हैं, सहरगेजी भी लोग कहते हैं, और बहुत से नाम इसके हैं। अभी जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे हम इन पे बात करेंगे। पास्टर तहसीन, आप अपने ताल्लुक से मजीद कुछ बताना चाहे तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे जो है वो इस प्रोग्राम पे अगेन इनवाइट किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जो है खुदावंद की तरफ से शुरू हुआ, और हमने जस्ट टू वाइंड अप प्रीवियस थिंग्स, हमने मुख्तलिफ बिदात पे जब बात की और कुछ ऐसी बिदात पे भी बात की जिनके साथ मेरा डायरेक्ट एक इंटरेक्शन भी रहा है, मैंने उनको बड़े करीब से देखा है। और फिर हमने कुछ ऐसी बिदात पे बात भी की जिनको हम जब देखते हैं कि जो जनरल बिदात हैं, शायद पर्सनली शायद मेरा उनके साथ कोई ज़्यादा इंटरेक्शन ना रहा हो, लेकिन पढ़ा उसके बारे में ज़रूर है। लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि मसीहियत या हमारे जो कलीसिया के लोग हैं, स्पेशली एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। बाइबल हमें बताती है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कलाम में, लैक ऑफ नॉलेज। सो मैनी टाइम्स वी सी कि लोग जो हैं वो बगैर किसी सोच समझ के इन चीज़ों में डबल कर जाते हैं, इन चीज़ों के ऐसी पुरस्रार बातों के अंदर चले जाते हैं, जादूगरी, विच क्राफ्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और बहुत सारे लोग इनको यूज करते हैं एज एन अल्टरनेटिव मकासद को हासिल करने के लिए। कुछ लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीजों को फन समझते हैं कि जी ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, गुड एंड फन एंड गेम्स हैं, उसमें भी पढ़ते हैं। हम उसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ी डेंजरस टाइप हैं, जैसे काला जादू और वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, और इस तरह की चीजें, किसी के ऊपर अफसून करना या मंत्र वगैरह, और ये सब चीजें हम देखेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फन एंड गेम्स के तौर पर देखी जाती हैं। किस्मत का हाल जानना, अपने सितारे पढ़ते रहना, ठीक है ना, अंगूठियां पहन के खास पत्थर, और कहते हैं ये जो है नगीना जो है मेरे लिए बहुत जो है वो साध है, और इस तरह की बातें करना। मेरा जो स्टोन ये है, मेरा स्टार ये है, और हाथ दिखाना। आमतौर पे कॉलेजेस में देखा जाता है, या इस तरह के स्टॉल लगे होते हैं फन फेयर्स में कि जी आप अपनी किस्मत का हाल देखें। लोग कहते हैं जी इसमें किस्सा सिक्का डालें तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, और पानी में पैसे फेंकते हैं, इस तरह की और तोहमात जो है बहुत सारी जो है, और हम इसके बारे में जरूर जानेंगे। इसके ये बहुत एक वसी इल्म है, और मैंने जब इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक तरह से मैं समझो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने देखा कि इब्लीस ने हमारी जिंदगियों का कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा हुआ। वो हर तरीके से किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ नाकिस बीज जरूर डालेगा, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज के तौर पर उनको ले रहे होते हैं, फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट के तौर पर ले रहे होते हैं। और एक और चीज भी हम इस पे आगे जाके देखेंगे कि किस तरह हमारा जो मल्टी मीडिया जिसमें हम आजकल जाते हैं, जो ये सोशल मीडिया है और टीवी, ये सब कुछ जो है वो कितना बड़ा सोर्स है इस चीज का, और लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे कौन सी चीजें देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे, यूट्यूब पे कौन सी वीडियोस हैं, और एक एज अ फन उन चीजों में चले जाते हैं। तो बिल्कुल ये आपने बड़ा अच्छा बताया। बहुत सी चीजें तो आपने बल्कि बहुत सी चीजों का जिक्र कर दिया जिनकी हम बात करेंगे, और बहुत सी चीजें और भी हैं। जैसे मैं भी बात कर रहा था कि इसको माकूफुल फितरत, जो सुपर नेचुरल, जो इसमें खुदा के बगैर, इसकी अगर हम थोड़ी सी तशरीह भी करें तो वो काम जो खुदा की कुदरत के बगैर किए जा रहे होते हैं, और जो इवल स्पिरिट्स जिसको हम कहते हैं, दूसरी कौमों के लोग उनको जिन्नात भी कहते हैं, हम उनको बदरूहें भी कहते हैं, और वो उसको अच्छे जिन भी कहते हैं, और इस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन असल में हम इसके ऊपर बात जब करेंगे तो हम देखते हैं कि कैसे ये जो एस्ट्रोलॉजी भी है, ये भी कैसे जो ये नजूम जो है, या सितारों का, सूरज, चांद, सितारे, और उसके जो सियारे हैं उनकी चालों को वो करके उसकी कैलकुलेशन जाचे बनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वो सारा इल्म है जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, और ये बात लोगों को अक्सर पता नहीं होती, और लोग इसमें फिर जो है
ہمارے بہت سے لوگ اس میں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو آئے ہم دیکھتے ہیں، آپ کا ہاتھ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور میں چاہوں گا کہ اسٹرانومی کو اس کے ساتھ مکس نہ کیا جائے، کیونکہ اسٹرانومی جو ہے وہ ایک سائنٹیفک جو ہے ٹرمنالوجی ہے، وہ سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ بلکہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایسٹرالوجی کو وہ بالکل بڑا گھٹیا سمجھتے ہیں، گھٹیا کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو بڑا وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے سارا، ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ستاروں کا چلنے اور ان کے یہ چالوں سے. لیکن کیونکہ کچھ باتیں جب ہوتی ہیں تو ہاں یا نہ تو ہونا ہوتا ہے، تو کچھ ہاں میں ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں لو جی ہماری بات پوری ہوگی. آپ تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں بتائیے جب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو بھی بات ہم نے کی تھی زوڈیک سائنس بھی ہیں، اور جس میں ہم کہتے ہیں جی ایریز، ٹورس، لیو، دوسرے سارے جو ہیں، کیا یہ اس کا تعلق کہاں سے بنتا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو تھا نا وہ ایک ہیونلی بینگ تھا. ہی واز لوسیفر، صبح کا ستارہ اس کو کہتے ہیں. اس کا ٹائٹل جو تھا جس کو عبرانی میں ہلیل بن شخار یا سحر کا بیٹا کہتے ہیں، اور لوسیفر دا لومینٹ ون. اور بیسیکلی یہ جو ہے یہ علم اس لیے آیا کہ وہ جو ڈیمونک فورسز ہیں جن کے بارے میں افسیوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، اینڈ دے آر آفٹر ورشپ. دو طرح کی ڈیمونک فورسز ہیں یا دو طرح کی ابلیسی قوتیں ہیں. ایک ہیں ڈیمنز جن کو ہم بد ارواح کہتے ہیں، اور دوسرے ہیں ڈیولز جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں، کیونکہ بائبل میں دونوں ورڈز ہیں کہ بدروہیں اور شیاطین. اور شیاطین کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں. سو جو شیاطین ہیں یا جو ڈیولز ہیں، بیسیکلی وہ بت پرستی اور اس طرح کی تمام ٹیچنگز، فالس ٹیچنگ، بدعتیں اور طرح طرح کے جو اس طرح کے آئیڈیاز ہیں، تھاٹ پروسیس ہے، ان کی جو ڈیزائر ہے وہ ہے ورشپ. لیکن جو ڈیمنز ہیں وہ ایک یوں سمجھے کہ سب کلاس ہے، وہ ان کا جو یوں سمجھے کہ گھٹیا کلاس کے، ان کے لوکل کلاس کے لوگ، ان میں جو ہے وہ ان کی ڈیزائر جو ہے وہ باڈیلی فزیکل پرابلمز ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ایڈکشنز ہیں، جتنی بھی یہ جو فزیکل ایپیٹائٹس ہیں، ان کے پیچھے ڈیمنز ہیں. کیونکہ جتنے بھی ڈیمنز آپ دیکھیں گے بائبل میں، اور فزیکل وہ کنڈیشنز کریٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کا جو ڈیزائر ہے نا، جیسے سیکشول ڈیمنز ہیں، ایمورالٹی کی ڈیمنز ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نشے بازی کی ڈیمنز ہیں، وہ سارے فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں. تو یہ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس ڈفرنس کو نہیں سمجھ پاتے کہ ڈیمن کا کام کیا ہے اور شیاطین کا، بد ارواح میں اور شیاطین میں کیا فرق ہے. اب بات آتی شیاطین کے حوالے سے، آپ نے سوال کیا کہ یہ جو زوڈیاک ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر قوم میں، جیسے یرمیہ 10ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، خداوند یہ فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراسان نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراسان ہوتی ہیں. آسمانی علامات، آسمانی چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو وہ کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں ستاروں کو اور وہ چالیں بناتے ہیں. اور یہ علم جو تھا نجومی، آپ یہ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ سینچریز انڈین میجک علیحدہ ہے، بنگالی علیحدہ ہے، اور جو گوروں کا جو وچ کرافٹ ہے وہ علیحدہ ہے پیگنزم کا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ افریقی علم، افریقی جادو کتنا مشہور ہے، مصری جادو، اور پھر ساؤتھ امریکن جو ہے یا ریڈ انڈینز کا، جاپانیوں وغیرہ کا علیحدہ ہے، اور وہ جو فار ایسٹ کے لوگ ہیں ان کے. لیکن ہر قوم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. اور زوڈیاک کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ جیوش قبالہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام پر انہوں نے جادو کیا تھا. اور یہ جو کلام مقدس میں بڑا کلیئرلی خداوند نے پرانے عہد میں بتایا تھا اسرائیل کو کہ تم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا. استثناء میں لکھی ہوئی یہ باتیں، اور آپ یہ دیکھیں گنتی، احبار، ان تمام کتابوں میں. اور خداوند نے کہا تھا کہ ان قوموں کی روشیں نہ سیکھنا. اس کا آغاز ہوا تھا فالن اینجلز نے، جب پرستش کا فالس جو ورشپ کا آغاز نمرود کے دور میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جا کے دیکھیں، اور پھر کیا ہوا کہ وہاں پر جب زبانوں میں اختلاف پیدا ہوا تو وہ مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گئے لوگ، اور جہاں جہاں وہ گئے اپنا علم اور جادو لے گئے ساتھ. فارم سب کچھ وہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مولک کے لیے آگ میں چلنا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی ہوتا تھا، اور شیعہ لوگ بھی کرتے ہیں. ہندوؤں کو آپ دیکھیں تو وہ بھی آگ میں چل رہے ہیں. اس طرح کے سسٹم ہے، چیزیں وہی ہو رہی ہیں لیکن ان کے فارمز، ان کے نام تبدیل ہو. ہم اس میں آگے بڑھیں گے. بڑا انٹرسٹنگ، آپ نے بڑی اچھی چیزیں بتائی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، کون اور کہاں سے پلیز؟ سر آپ کی سلامتی ہو.
آپ پر بھی سلامتی ہو جی. کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر خالد مسیح پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی خالد صاحب بولیے. سر میرا یہ سوال ہے شو میں. جی جی بولیں کیجئے. سر ہمارے بہت سارے لوگ کرسچن ہوتے ہوئے اپنے گھر کی چوکاٹوں پہ وہ گھوڑے کا جو نائل ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں. ایسی چیزیں وہ چوکاٹوں پہ لگا لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نظر نہیں لگتی یا ایسا نہیں ہوتا, یا اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں پلیز. دیکھیں یہ آج ہمارے شو میں ہم نے آگے انہی چیزوں کی طرف بڑھنا ہے اور آپ کو ضرور ہم ان ساری چیزوں کی تعلق سے بتائیں گے. دونوں چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ ٹوٹلی ان بیبلیکل ہیں. کسی طرح سے بھی بائبل کی سپورٹ ان کو نہیں ہے, بلکہ بائبل کے جو ہے یہ مخالف ہیں. یہ اس کو ہم کسی طرح بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ درست ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو ہے خالق بھائی اس کے پیچھے توہم پرستی جو ہے نا شامل. یہ جو انڈین توہم پرستی کا جو کانسیپٹ ہے, ہندوانہ توہم پرستی, کالی بلی رستہ کاٹ گئی, اور اگر میں کاروبار جانے پیچھے آواز نہ, عموماً ہم نے بچپن میں سنا ہے کہ لوگ کہتے جی میں باہر نکل رہا تھا پیچھے سے آواز دے دی, تو اب یہ گھر میں چھتری نہ کھولنا, اور جو ہے جوتی پہ جوتی آ جانا, اس طرح کی چیزیں. بول رہا ہے تو مہمان آ جائے گا. یہ وہ پرانی چیزیں ہیں. ایکچولی میں نے جب تھینک یو ویری مچ خالد صاحب آپ کے لیے, ہم خدا کے شکر گزار ہیں. اور یہ جتنے بھی بہت شکریہ سر, میں آپ کی جی جی تھینک یو. دیکھیں جی جی میں آپ کے لیے ناظرین کے لیے بھی ایک حوالہ بھی پڑھ دیتا ہوں, اور یہ حوالہ جو آپ کا ہے یہ دیکھیں افسیوں 6 باب, اور اس کی اگر ہم 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت کا پہلا حصہ دیکھیں, 12ویں آیت پوری دیکھ لیں گے, لکھا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. مضبوط بننا اسی لیے ہے کہ کلام کے اوپر کھڑے ہونے کی بات ہے, اور کلام میں مضبوط ہونا ہے, دعا میں مضبوط ہونا ہے. اور لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. کہ ہمیں خداوند میں مضبوط ہونا ہے. خداوند کے تمام ہتھیار جو ہیں, یعنی دعا ہے, روزہ ہے, کلام کا پڑھنا ہے, خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہے, اس میں جب ہم مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کے مقابلے میں قائم رہ سکتے ہیں. اور پھر اگلی آیت کہتی ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. ہماری جو جنگ ہے یہ ان کے خلاف ہے, اور ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. اور میں آپ ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور کلام مقدس کو آپ دیکھیں, آپ پڑھیں, اور ہم جب ان کلام کی باتوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ کیسے یہ تہمت پرستی, کیسے یہ چیزیں ہم میں آ گئی. اور پاسٹر تحسین اس چیز والے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا. یہ لکھے نا حکومت والوں, اختیار والوں, ان سے کیوں نہیں ڈرنا. افسیوں میں ہی پیچھے جائیں تو 4تھے چیپٹر افسیوں کے پہلے چیپٹر میں دیکھیں تو لکھا ہے اس کی 20ویں آیت میں کہ خدا نے اس مسیح میں جب اسے مردوں میں سے زندہ کر کے اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا, اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست ہر ایک نام سے بہت بلند کر دیا. اور لکھا ہے کہ جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا. اور پھر لکھا ہے کہ سب کچھ اس کے پاؤں نیچے, یعنی کہ یسوع کے پاؤں تلے کر دیا, اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. اور تیسرے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کیوں, تیسرے چیپٹر کی 10ویں آیت میں, تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہے معلوم ہو جائے. تو کلیسیا کا مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ وہ اس ڈارک فورس کو, اس ڈارک کنگڈم کے خلاف کھڑی ہو جائے. اور آئی تھنک کہ دنیا میں, بلکہ آئی بلیو اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ دیر از نو ادر اینٹی ان دا ہول ورلڈ جو کہ اس طریقے سے اس تمام کام کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے. ہر شخص ڈیفیٹڈ ہے سوائے خدا یسوع مسیح کے اور اس کے لہو کے اور اس کی کلیسیا کے. اسی لیے شیطان سب سے زیادہ اٹیک جو ہے وہ کلیسیا کے اوپر کرتا ہے, کیونکہ اس کو خطرہ ہی اس سے ہے, اس کے علاوہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کے لیے اپنے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کہ دیکھیں یہ کہاں سے آتی ہیں.
اب ہم کیونکہ ایسے علاقے میں رہے, ایسے خطے سے ہم بلونگ کرتے ہیں, اور میں نے جب 96 میں حقہ انسٹیٹیوٹ کی ٹریننگ کی تو انہوں نے ریلیجنس پہ ہمیں جب پڑھایا سکھایا, تو اس میں ہندوازم پہ جب ہم دیکھ رہے تھے تو ہندوازم میں انہوں نے بتایا کہ بہت پہلے جب ہندوازم کو مطلب کہ اس کی ایک ریلیجن کے طور پہ فارمیشن ہوئی تو اس وقت 3 مختلف طرح کے جو تھے وہ مذاہب جو تھے, جس میں ایک ٹوٹلی پیگن ورشپ کرتے تھے جو یہ سارے جو تھے ایول اسپرٹس کی, اور دوسری اور اس طرح کے سارا کچھ وہ خاص گروپ تھا. دوسرا تھا جو اس پہ رامائن کے اوپر کرتا تھا, اور تیسرا جو گیتا کے, اور اس طرح کے وہ 3 میجر گروپس تھے. اور اس وقت کا جب وہ بادشاہ آیا اور وہ حاکم آیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا لدا لدا کرتے ہیں, سب کو اکٹھا کر دو. تو انہوں نے اس کو اکٹھا کر دیا, اور اکٹھا کر کے انہوں نے ایک ریلیجن بنا دیا. تو آپ اس ریلیجن کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گے کہ وہ جو مختلف وہ کرتے ہیں, اور ان کے خیالات ڈفرینٹ ہے, سوچ ڈفرینٹ ہے, کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے. اور پھر اس میں خاص طور پہ یہ جب اکٹھے رہتے ہوئے ایک ہی خطے میں, تو کچھ لوگ جب میل جول ہوتا ہے, تو جیسے ہمارے لوگ آج کل کیسے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کی کلٹزم کی اور اس میں ساری جادوگری کی, ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے بھی مزید, لیکن چلے اب یہ بات کو کہ چل پڑی تو میں تھوڑی سی کروں گا کہ جیسے یہ مزاروں پہ جانا. بالکل, لیکن سر میل جول جو ہے وہ صرف وہی نہیں, ہمارے باپ دادا ادھر سے کنورٹ بھی ہو گیا ہے, نسلوں میں چل رہی ہیں, نسلوں میں چل رہی. بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ ادھر سے کنورژنز ہوئی, پھر یہ مسیحت میں لوگ داخل ہوئے, اور کچھ چیزیں ساتھ ساتھ آتی گئی جبکہ وہ مضبوط نہیں تھے, اور پھر اس طرح سے ان کی تعلیم شاید اتنی اچھی حاصل نہ کر سکے روحانی طور پہ. تو یہ چیزیں تھی. تو اس میں خاص طور پہ میں جب بات اس کو کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ جیسے مزاروں پہ جانا ہے اور قبروں پہ جانے کی بات ہے, اور وہ جا کے اور وہ یہ ایک بہت بڑا سلسلہ پھیلا ہے. اور جو مصیبت میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, وہ لوگ چلے جاتے ہیں ان کے اوپر بھی, اور وہ پھر جب پریشانی میں ہو تو کوئی کہتا ہے چلو, تو وہ اپنی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نکل پڑتے ہیں, اور اس طرح وہ شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ان مزاروں کے اوپر میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے پاس کیونکہ بہت سے کیسز آتے تھے, انہی مزاروں سے جو ہے وہ روحیں پیچھے چھوڑی جاتی ہیں. انہی مزاروں سے ان کو پابند پھر وہ روحیں کر دیتی کہ وہاں وہ آتے رہیں, چڑھاوے چڑھاتے رہیں, اور وہ نہیں جاتے تو ان کو تنگ کرتی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو ایک بات جو میں نے دیکھی کہ یہ جو وہاں لوگ چلے کاٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی روحانیت نہیں ہے, بالکل بھی کوئی روحانیت نہیں ہے, خدائی روحانیت نہیں ہے, لیکن وہ جو دوسری بدی کی قوتیں وہ والی روحانی تو فوجیں ضرور ہیں. آپ نے چونکہ بتایا کہ ہندوازم کا ایکسپوجر, لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس قوم سے ہیں, ہر قوم میں ہی یہ کام ہے. آپ یہ دیکھیں گے مڈل ایسٹرن میجک جو ہے, آپ الف لیلوی داستانیں پڑھ لیں, طلسم ہوش ربا اور یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے. ایک ٹائم تھا کہ بغداد اور یہ سارے علاقوں میں کتنا زیادہ میجک کا کام تھا, ٹھیک ہے نا, اور ان کی سٹوریز جتنی ہیں جو کہ بچے عام طور پہ پڑھتے ہیں, موویز بھی بنی ہوئی ہیں ان پہ, تو وہ سب انہی میجیکل جو ہے وہ ایکسپیرینس جو ہے اس میں بالکل اس میں ہی ہے. تو یہ جو مزاروں والی آپ نے بات کی بالکل ٹھیک, مجھے بلکہ پچھلے دنوں میں پتا چلا تھا کہ ایسے ٹاؤٹس جو ہیں وہ پاکستانی بڑی جو میٹنگز ہوتی ہیں کلیسیاؤں کی یا کنونشنز, ان کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. وہ اندر لوگ جاتے ہیں, کم اعتقاد ٹائپ لوگ, اور وہ اندر جا کے کہتے ہیں جی دعا کران گئے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. باہر آ گئے, باہر ہے تو وہ بندے کہتے ہیں اچھا ادھر کچھ نہیں ہوا, آپ کو میں لے کے چلتا ہوں فلاں بابے کے پاس. اور بہت سارے ایسے بھی بابے آ گئے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ مسیح لگایا ہوا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں. اور چلا کاٹنے والا جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کسی بدرو کو قبضے میں کر لیا, یا موکل کا لفظ یوز ہوتا ہے, بیسیکلی اس نے موکل کو نہیں, موکل نے اس کو کیا ہوتا ہے ایکچولی. اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو میرے تو بہت زیادہ مشاہدے کی بات ہے مجھے, کیونکہ ہم جب پاکستان میں لیمپ فیلوشپ میں ہماری میٹنگ میں بہت آیا کرتے تھے ایول اسپرٹ کے کیسز دوسرے, اور وہ جب ریلیز ہوتے تھے تو جنہوں نے کیا ہوتا تھا, اور وہ جو آپ نے بتایا نام, وہ ایک جاوید مسیح تھا جو فلیش مین میں بھی کام کرتا تھا وہ, اور اس کے پاس لوگ بہت جاتے تھے. وہ لال کرتی کا بڑا مشہور تھا, اور وہ ایک دن ہماری بڑی میٹنگ تھی اور سینٹ پال چرچ میں, اور وہ میٹنگ کے اندر آ کے بیٹھ گیا. اس نے دیکھا کہ یہ دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں کہ جو میں توڑی جا رہے, اور مجھے آ کے بتایا گیا,
تو میں نے دعا کرانی شروع اور کر دی. ہاں جی. تو پھر میں نے اسے دیکھا اور اس کے بعد وہ اٹھ کے بیچ میں سے چلا گیا اور وہ تھا. تو یہ لوگ ہیں جو اس طرح کے کرتے. اور آپ جب مزاروں کی بات کر رہے تھے دوسری, تو میری ایک بات اور ذہن میں آ رہی تھی کہ کچھ لوگ تو یہ قبروں کو پوجتے ہیں اور ادھر سے جا کے اپنی منتیں. کچھ لوگوں کا ایک اور بھی سلسلہ ہے جو خالی قبر کو بھی پوجنے چلے جاتے ہاں جی ہیں, بالکل. جو ہمارے اسرائیل میں بہت بت پرستی ہو رہی ہے. ہمارے لوگوں کو بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آج سیریسلی اس کو کیا جائے کہ ایک ہسٹوریکل پلیس ضرور ہے, لیکن وہاں جا کے جہاں یسوع کی خالی قبر تھی اس کو مزار کا درجہ دینا جو ہے بہت غلط ہے. جو ہولی سیپلچر کا چرچ ہے اس میں تو یہی ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کچھ جو ڈینامینیشنز ہیں وہاں کہ اوتھو دی مومبتیاں سے لے کے ہم گھر جلاواں گے. تو اگین یہ بات ہے کہ اینی تھنگ دیٹ از یوزڈ ایز این آلٹرنیٹیو, جو کہ آپ کو خدا کے علاوہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ غلط ہے. اور اچھا ایک اور کوشچن بھی اس میں بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جی ساڈا کام تو ہو گیا سی, اولاد مانگی مل گئی, بابے کو گئے, ٹھیک ہے نا, ہم نے جو ہے وہ مزار پہ گئے یا ہم نے یہ کیا, ہمارا پھنسے ہوئے کام ہو گئے. یہ کیا چکر ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ریزن ہے, آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کو جب آزما رہا تھا شیطان, تو اس نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب کچھ دوں گا. اس کے اختیار میں بھی دیکھا جائے, کیونکہ دنیا کے اس کو جو ہے اس دنیا کا جہان کا حاکم کہا گیا ہے, تاریکی کا حاکم. تو وہ جو رانگ طریقے سے چیزیں لی گئی ہیں وہ ان کو دیتا بھی ہے. وقتی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بلیس ہو رہے ہیں, لیکن دے ڈونٹ نو کہ واٹ دے آر ٹریڈنگ ان. وہ اپنی سول, اپنی جان, اپنی اسپرٹ جو ہے اور اپنی سالویشن, اپنی آخرت جو ہے وہ داو پہ لگا رہے وقتی چیزوں کو. اور بڑا کلام مقدس ہم نے پہلے افسیوں میں سے والا پڑھا تھا. اب اگر آپ پرانے عہد نامے میں چلے جائیں تو کلام نے ہر جگہ ہر وقت میں جو ہے, بہت سے والے میرے پاس ہیں لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے انہیں, میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں. اگر آپ استثنا دیکھیں پرانے جو ہے شریعت کا, جس میں سارا وہ جو توریت کا حصہ ہے اس میں سے, تو وہاں 6 باب اور اس کی 9 آیت سے ہم 12 آیت جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا. مطلب کہ مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا, مطلب یہ ہے کہ لوگ پھر سیکھ جاتے ہیں جب کسی بھی جگہ چلے جاتے ہیں تو وہ اسی کام. اور اگلی آیت کہتی ہے تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے, یا فالگیر, یا شگون نکالنے والا, یا افسونگر, یا جادوگر, یا منتری, یا جنات کا آشنا, یا رتال, یا ساحر ہو. یہ کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے. اور 12ویں آیت کہہ رہی ہے ساری چیزیں ہیں, کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں. خداوند کے نزدیک مکروہ سب کام. جو کام کرنے والے بھی مکروہ ہیں اور جو کنسلٹ کرتے ہیں وہ بھی مکروہ ہیں, جانے والے ان کے پاس. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم یہ جو مکروہ کام ہے اس کے تعلق سے آپ تھوڑا سا بیان کیجئے, پھر ہم سٹیپ بائی تھوڑا سا. ایک دو حوالے اور میں بتا دوں. احبار کی کتاب میں بک آف لیویٹیکس, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اور اس کے 19ویں باب کی 31ویں آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہے کہ جو جنات کے یار ہیں اور جادوگر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا, نہ ان کے طالب ہونا, وہ تاکہ وہ تم کو نجس بنا دیں, ناپاک اور مکروہ کر دیں. اور پھر اگلے ہی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے, چیپٹر 20 میں, اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 آیت میں جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے اور اس کی پیروی میں زنا کرے وہ اس کا مخالف ہوگا. اب دیکھیں کہ اس ایکشن کو زنا کے ایکویولنٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے, زنا کے طور پر جو ہے وہ بتایا گیا. تو یہ جو سارا کام ہے دس از واٹ God has considered evil. اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں, جلدی سے وہاں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. مکاشفہ کی کتاب 21ویں چیپٹر میں دیکھیں اور اس کی 8ویں آیت میں, بزدلوں, بے ایمانوں, گھنونے لوگوں, خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور سب بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. اور چیپٹر 22 میں مکاشفہ بک آف ریولیشن, پرکاشت واقعہ,
اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کتے، جادوگر، حرام کار، خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند اور گھڑنے والا باہر رہے گا. بالکل خدا کی بادشاہی میں لکھا ہے وہ داخل نہیں ہو سکیں گے. تھرو آؤٹ بائبل ہے نا، پرانے عہد نامے میں، نئے عہد میں، ہر اور جگہ یہ جتنے بھی مکروہ کام ہیں ان کو بائبل کنڈیم کرتی ہے. بائبل ان کے خلاف بالکل واضح طور پہ بہت سے حوالے ہیں بیان کرتی ہے. اب یہ دوسرا اس پہ پوائنٹ جو خاص طور پہ ہے اس کو ہم ذرا تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک لفظ کر کے ہم پکڑیں گے اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا اب ہے. دیکھیں یہاں پہ دوسری جگہ لکھا ہے کہ تو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں ہرگز نہ چلانا. بالکل. اب یہ اس وقت بھی ہوتا تھا اور یہ آج بھی ہو رہا ہے بڑے جگہوں پہ ہو رہا ہے. بڑے. اگر آپ دیکھیں یہ جو محرم ہوتی ہے 9ویں 10ویں محرم، بالکل تو آگ میں چلتے ہیں شیعہ جو چلا رہے ہیں اور یہ بھی، اور یہ جو اپنے آپ کو بیٹنگ کرتے ہیں، فلیش کٹنگ جو ہے. اور یہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام بائبل میں ایلیا کے ٹائم پہ بھی ہو رہا تھا کہ جب وہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، جب ایلیا اور جادوگروں اور جو جھوٹے نبی تھے ان کا جب آپس میں وہ مقابلہ ہوتا ہے، اور ایزیبل جو تھی جو کہ جیزبل اسپرٹ بھی ہے، وہ ایزیبل جو عورت تھی اس نے وہ شو ڈاؤن کروایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں کہ کس کا خدا سچا ہے. وہ بڑی انفلوئنشل تھی کیونکہ وہ کوئین تھی اس وقت کے بادشاہ کی، وہ وائف تھی اور وہ بہت بڑی بت پرست خود بھی تھی، بلکہ پھر بعد میں جادوگری میں خود پڑ گئی وہ، اور اس کا نام یوز ہوتا ہے نا ڈیمونالوجی میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ جھوٹے نبی جو تھے ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیا تھا. اور یہی کام آپ یہ دیکھیں کہ اسلامک ورلڈ میں ہو رہا ہے. آپ نے شروع میں ایک ورڈ یوز کیا تھا وہ جنات کے حوالے سے کہ اچھے جن اور برے جن. یہ بھی اچھا، یہ کانسیپٹ صرف ادھر نہیں ہے. سورہ نجم میں پڑھیں قرآن میں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی چند جن سن رہے تھے اور ایک بندہ قرات کر رہا تھا قرآن کی، اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو بڑا اچھا یہ کلام لگا، یہ کیا چکر ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو قرآن پڑھ رہے، تو لکھے کہ ہم ایمان لے آئے. اب یہ جو بات ہے سورہ نجم میں، اور اسلامک یہ کانسیپٹ ہے کہ دس از اے گڈ جن اینڈ دس از اے بیڈ جن. لیکن آن دی ادر سائڈ یہ کانسیپٹ جو تھا وہ وہاں سے نہیں شروع ہوا. یہ تالمودک اور جو قبالہ اور زہار جو جیوش بکس ہیں مسٹیسزم کی، اور ٹیسٹمنٹ آف سولومن اگر آپ پڑھیں جو کہ ایک سوڈوگرفا کی بک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بیڈ اسپرٹس کو سلیمان بادشاہ کنٹرول کرتا تھا. اب یہ بات بائبل میں نہیں ہے، لیکن جو سورسز ہیں وہ اس طرح کی. وہی چیز جو ہے یہ بھی اسلامک سورسز بھی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ جنوں کو کنٹرول کرتے تھے، ان کے اوپر کنگ تھے. وہ انسانوں اور پچھلے دنوں میں نے اس پہ پروگرام کیے تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی جو ہیکل ہے وہ جنات نے بنائی. میں نے 2 پروگرام اس کے اوپر کیے، فالن اینجلز نے بنائی، اور وہ نوح کی کشتی کے بارے میں بھی. تو یہ بڑی غلط تعلیمات دی گئی. لیکن جو بالے آپ نے بات سوری ایک لاسٹ بات اس میں میں سوری ایڈ، یہ چیز ویسٹ میں بھی ہے. اب ایک مووی پچھلے دنوں میں آئی تھی بچوں کے، بلکہ ہم جب چھوٹے تھے، کیسپر دا فرینڈلی گھوسٹ، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ایکس مین، یہ جو موویز آتی ہیں جس میں وہ دکھایا گیا کہ لوگوں کے پاس سپر ہیومنز ہیں، سپر مین اور اسپائڈر مین اور یہ سب کیا ہے؟ یہ فرینڈلی جنات کی سٹوریز ہیں. اور لوگوں کو مینٹلی طور پہ تیار کیا جاتا ہے کہ ایسے جو سپر ہیومنز ہیں، یہ سپر بینگز ہیں، ان نیچرل بینگز ہیں، کارپورل بینگز ہیں، بیسیکلی یہ فرینڈلی ہیں، یہ ہیلپ فل ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے ابلیس نے جس کلچر میں مختلف طریقوں سے اس نے یہ کانسیپٹ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے پلیز؟ جی میں بھائی مشتاق بول رہا ہوں فیصل آباد سے. میں سلام عرض کرتا ہوں. جی مشتاق صاحب سلام، آپ پہ بھی سلامتی ہو. جی بولیے گا. جی میں نے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. خدا کا شکر کہ آپ باحوالہ کلام کی بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. جی بولیے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بدعت پر آپ کلام سنا رہے ہیں، یہ بھی ایک بدعت ہے کہ جو لوگ شخصی طور پر کلام خدا نہیں کرتے اور شخصی طور پر خدا ان کے اختیار کو قبول نہیں کرتے، اور وہ جو عبادات کرتے ہیں انہیں بری روحیں ہی ملتی ہیں، اور وہ کئی لوگ روح مانگتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بری روحوں کے اثر میں ہوتے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. اور یہ جیسے ابھی پاسٹر تحسین نے بھی کہا، خاص طور پہ ان کو پھر بھیجا بھی جاتا ہے، یا وہ ان کو کئی دفعہ. جی آپ بولیے آپ. جی میں ایک اور کہوں گا کہ یہ جو لوگ سکین کرنے والے ہیں، یقیناً وہ بھی ایک برا اثر ہوتا ہے. اس وقت وقتی طور پر وہ شفا محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد بھائی اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. یہ دیکھیں، اگر کوئی خدا کی حضوری میں شخص جو ہے
وہ کھڑا نہیں رہ سکا. بائبل میں اس کے حوالے بھی ہیں کہ ہیکل میں جب ہیکل بنی تھی تو لکھا ہے کہ جب ابر چھا گیا تو کاہن وہاں پہ کھڑے نہ رہ سکے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کے اوپر ڈسرنمنٹ کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا. اسی لیے خداوند کے پاک روح کی ایک نعمت ہے ڈسرنمنٹ آف اسپرٹس, روحوں کا امتیاز. وہ بہت ضروری ہے کلیسیا کے اندر کہ وہ عمل میں لائی جائے اور وہ یوز کی جائے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے یو کین ناٹ ایور, یا کبھی بھی آپ ایک وہ سویپنگ اپروچ نہیں رکھ سکتے کہ ہر ایک کو ایک ہی چھڑی سے ہانکنا ہے. میری بات سنیں, ہر ایک کو ایک چھڑی سے. آپ کا ایکسپیرینس رہا ہوگا نا بھائی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایکسپیرینس کو ہر ایک کو ایک چھڑی سے نہیں ہانک سکتے نا. تو مختلف ایکسپیرینس ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ غیر زبان بول رہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہاں جی بولیے آپ مشتاق صاحب, بولیے, آپ سنتے ہیں آپ کی نہیں بات. کرتے, جو ایمان نہیں لاتے, جو توبہ نہیں کرتے, جو بپتسمہ نہیں لیتے, ان کے اندر کیسے روح القدس آ جاتا ہے؟ بھائی نہیں آتا نا. جو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے توبہ ہی نہیں کی, بپتسمہ نہیں لیا, تو اس میں کیسے روح القدس آئے گا؟ تو اگر تو توبہ کر کے بپتسمہ لے کے وہ تو بری تصویروں کے اثر میں ہوتے ہیں, تو وہ پریچنگ بھی نہیں کرے گا نا بھائی, اور میرے بھائی. انہیں کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر روح آ گیا ہے, اور پھر وہی کام کرتے رہتے ہیں جو پہلے کرتے ہوتے ہیں. ہاں جی, آپ کی بات میں سمجھ گیا. میں آپ کی بات مشتاق بھائی, مشتاق صاحب, اس لیے دیکھیں آپ کی بات کو جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو واقعہ ہی اس ارادت سے اور اس نیت سے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ان اسپرٹس کے تابع ہوتے ہیں جو ہاں جی, اور وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جو پاسٹر تحسین بات کر رہے تھے, میں اس کو بھی اور ایلیبریٹ کر دوں اور کھل کے بیان کر دوں کہ بہت سی چیزیں جو ایک عام شخص جو پاک روح سے معمور نہیں ہے, جو توبہ نجات کا تجربہ نہیں رکھتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے, جو شاید وہ عام مسیحی ہو اور وہ شاید ایسی روحوں کے تابع بھی نہ ہو, تو اس کو وہ بھی عجیب سی لگتی ہیں. اور اس کی مثال میں ایک ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ ایک جہاز پہ اگر ایک شخص بیٹھا جا رہا ہے سمندر میں, تو وہ سمندر کے اوپر کا نظارہ بڑا خوبصورت کرتا ہے, لیکن ایک جو ڈائیو کر کے نیچے چلا جاتا ہے نا, اس کو نیچے کے نظارے نظر آتے ہیں کہ کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں اس کو, اور بڑے بڑے ایکسپیرینس اس کو نظر آتے ہیں. ہم بھی انڈر واٹر ورلڈ کو دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی خوبصورت چیزیں ہیں. تو وہ جو روح سے معمور لوگ ہیں, جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, وہ ایک بڑا عجیب تجربہ بھی رکھتے ہیں. اور جو خدا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں, ان کے لیے ہم نے پہلے کہہ دیا کہ وہ ایک جو یہ علم الاسرار کے تحت بات کر رہے ہیں, پراسراریت جن کے اندر ہے, جادوگری کے جو تابع ہیں, وہ پھر اس کا علم لے کے چلتے ہیں. لیکن کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے. خدا کی قدرت کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتے, اور اسی لیے جیت جو ہے, جو فتح جو ہے, خداوند ہمارے خدا کی ہے, اس کے کلام کی ہے, اس کے کلام کی سچائیوں کی ہے, اور اسی پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک بات کی تھی, میں اس کو ضرور تھوڑا سا بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بات کی تھی ایزابل کی, اور ایزابل جو تھی ظاہر ہے وہ اس وقت کی ملکہ تھی, اور اس کا ایک بڑا انفلوئنس تھا, اور وہ اس میں جو ہے اس کے جب تحت کرتی تھی کام, تو اس کی وجہ سے کلام بتاتا ہے کہ بہت بڑی بڑی آفتیں بھی ان کی قوم کے اوپر آئیں. اور وہ جو ہے ایسی شخصیات جو ہیں جو خدا کے ساتھ نہیں چلنے والی دوسری جو فورسز کے انڈر ہیں, وہ پھر اپنی قوم کے لیے بھی باعث مصیبت بن جاتی ہیں, اور ان کے لیے بھی بڑی بڑی آتی ہیں. اور میں پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک پروگرام میں میرے ساتھ ایک دوست سے انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ بات کر رہے تھے جنات کے وہ تعلق سے جب تھی, تو انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے دنوں, بلکہ ہم نے ذکر آ گیا بیچ میں کہ پچھلے دنوں ہمارے بھی وہ پرائم منسٹر صاحب کے وہاں چھت کے اوپر وہ گوشت رکھا ہوا تھا, اور ایک فورن کورسپونڈنٹ گئی ہوئی تھی, تو ان کو وہ کرا رہے تھے, تو وہ اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے جنات کے لیے رکھے ہوئے, بکرا صدقہ نہیں, وہ کہتے تھے کہ ہم جنات کے لیے رکھتے ہیں وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں, توہم پرستی جو ہے اور جادوگری جو ہے, یہ نہایت ہی ڈینجرس چیز ہے, اور بچنا چاہیے. میں اوپر آنا چاہ رہا تھا کہ اس کا نقصان کیا ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ بائبل میں لکھا ہے کہ چوتھی, 5ویں اور 10ویں پشت تک جو ہے وہ لوگ لعنت کے نیچے ہو جائے. اور یہ جو جنریشنل کرسز ہیں یہ کیوں ہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں
کہ ہمارے جو ایسی قومیں جو ان چیزوں میں زیادہ پڑتی ہیں ان میں ڈسیبلٹی کتنی زیادہ ہے اولادوں میں. بالکل. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کرسز جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس چیز کو بریک کرنا بڑا ضروری ہے, سول ٹائز کو بریک کرنا اور جنریشنل کرسز کو. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو کرسچن لوگ ہیں اسپیشلی جو کہ توبہ کر کے بپتسمہ بھی جنہوں نے لیا ہے, کہ دے شوڈ آلسو پرے فار جنریشنل بریک آف جنریشنل کرسز. اور کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ 10 نسل پیچھے ہمارا باپ دادا جو تھا وہ کون تھا, انہوں نے کیا کیا, کون سے کاموں میں پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, اور کیسے کیسے جادوگری میں پڑے ہوئے تھے. ہاں, میں ابھی اسی کو ہم جب کرتے ہوئے اب ہم آگے اگر اس کو بڑے دیکھیں گے تو یہ خاص طور پہ جو ہم بات کر رہے تھے جادوگری کی, اب اس کی تھوڑی سی سورس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب جادوگری کی جو ہے سورس ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں ملتی ہے. میں اس کو خود بڑے قریبی طور پہ دیکھا ہے. میرے ایک بہت ہی اچھے دوست تھے, میں نام ان کا بھی یہاں سے نہیں لوں گا, لیکن وہ انشورنس میں کام کرتے تھے اور پھر ایک دم اچانک سین سے غائب ہو گئے. اور میرے ڈرائیور جو تھے آفیشل, ان کا بھائی جو تھا وہ اس کا ڈرائیور تھا. تو مجھے پتا یہ لگا کہ وہ چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر چلا کاٹا اور اس کے بعد وہ پیر بن گئے اور پھر ان کے پاس لوگ آنا شروع ہو گئے. اب یہ جو ہے میں نے اس کو دیکھا, اسٹڈی کیا اور اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ چلے کاٹنے سے, جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اسپرٹس ان کے قبضے میں آ جاتی ہیں, وہ خود اسپرٹ کے قبضے میں آ گئے کسی بڑی اسپرٹ کے, اور چھوٹی اسپرٹس کے قبضہ ان میں آ گئی, ان کے آگے. اور پھر وہ ان اسپرٹس کے ذریعے یہ چھوٹے موٹے کام جو ہو جاتے ہیں نا, جو اچھا جی یہ میرا نہیں ہو رہا وہ ہو جاتا ہے, یہ کام میرا نہیں ہو رہا وہ اس طرح ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ان کا ایمان لوگوں کا بڑھ جاتا ہے. اور پھر جتنا بڑا چلا یہ کاٹتے چلے جاتے ہیں اتنی بڑی بڑی جو ہیں طاقتیں ان کو ملتی ہیں. اور یہ جو تعویذ, میں اس پہ بات خاص طور پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگوں کو جو تعویذ دیے جاتے ہیں, ایسے لوگ جن کی کوئی روحانیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے, جن کا کوئی خدا کے ساتھ تعلق نہیں, لیکن جو اس طرح کا عمل کر کے بیٹھ چکے ہوئے ہیں اور ایک کاروبار بنایا ہوا ہے, یہ تعویذ جو ہیں یہ وہی سلسلہ سارا. آپ اس کے اوپر ضرور بات کیجیے. بیسیکلی یہ نقش کاری ہے, اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ زائچے بنانے, تعویذ لکھنے اور منتر جو ہے اور یہ جو افسون پڑھنا, یہ سب اسی چیز کا حصہ ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ فلیشلی ڈیزائرز ہیں, جیسے کلام میں لکھا نا کہ خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے. اور یہ جو پورا سلسلہ ہے نا, خواہش سے گناہ آتا ہے, گناہ سے بدرو کو موقع ملتا ہے, بدرو پھر لعنت اور بیماری لاتے ہیں, اور پھر ایونچولی موت جو ہے وہ آتی ہے. اور یسوع نے ہمیں موت سے چھڑایا ہے اور بیماری اور لعنتوں سے, ٹھیک ہے نا, اور بری تاثیروں کے خلاف. اب یہ جو سلسلہ ہے یہ سارا کیسے ہوتا ہے؟ کبھی ان کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں کہ جی محبوب قدموں میں, ساس سسرال والے اور یہ سب آپ کے قبضے میں, مائنڈ کنٹرول, تعلیم میں آنکڑے لگ جائیں گے, نمبر آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, اور اس طرح کی چیزیں. ایوری تھنگ از بیسڈ آن فلیشلی ڈیزائرز. اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, بیکاز کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ خدائی خواہشات, پاکیزہ خواہشات نہیں ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو ٹرائی سم تھنگ ایلس, جس کے وسیلہ سے یہ کر کے تو وہ بری یعنی کہ برے روش کے ذریعے سے اس چیز کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جائز طریقے سے اس خواہش پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے. بالکل. اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ریلیشن شپس میں, فیملیز میں بھی یہ بڑا کچھ چلتا ہے. میرا ایک دوسرے کے اوپر اباب رہنا اور مائنڈ کنٹرول, اور بہت سی اور اس میں ان کی اپنی بھی پسند کرنا. یہ میں نے ایک بہت بڑا کیس پنڈی میں اس میں ڈیل کیا تھا, اور وہ جو تھا میرے پاس, اس نے بیٹی میری بیٹیوں کی طرح ہے, وہ دعا کے لیے اس نے فون کیا, پھر دوسری دفعہ بڑے بڑے علامات بتائیں, اور ایک دم تیسری دفعہ جب کیا تو خدا نے مجھے گائیڈ کیا پاک روح نے کہ یہ میڈیکل کیس نہیں ہے. اور پھر اس نے مجھے گھر آنے کے لیے کہا, اور جب گھر میں گیا تو اس کے اندر ایک دم ڈیمنز حاضر ہو گئی. جیسے میں دعا کی, اور پھر اس کا خامند بھی وہاں تھا, اور اس کا جو سسر تھا وہ جو تھا ایک کیتھولک چرچ کا بابو بھی تھا. تو اس طرح وہ جو تھے وہ سب, اور پھر اس کو کاسٹ آؤٹ کیا. لیکن جب کاسٹ آؤٹ کرنے کے بعد پھر کچھ عرصے میں, تھوڑے دنوں میں آ جاتی تھی, تو پھر آہستہ آہستہ پتا ہمیں جب خدا نے جیسے گائیڈ کیا, بتایا پھر جب ہمیں کہ اس کی اپنی ہی جٹھانی
اس کے اوپر کر رہی تھی اور اس نے اولاد بھی ان کی باندھی ہوئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ طلاق ہو جائے, اور پھر خدا نے کیا کہ وہ ریلیز ہوئی, پوری ریلیز ہوئی, پھر اس کی اولاد بھی ہوئی, اور اکثر میں ابھی بھی کانٹیکٹ میں رہتی ہے وہ بیٹی میری. تو میں بچیوں کی طرح, میری بیٹیوں کی طرح, تو یہ چیزیں اس طرح کے سکور بھی سیٹل ہوتے ہیں, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچیں. آج ہمارا جو کلام کی خاص ہماری بات ہے, میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو آگاہ کریں کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے, ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ یسوع کے لہو میں چھپ جائیں, اپنے آپ کو اس بڑی قدرت میں, خداوند کی قدرت میں چھپا لیں, تاکہ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگی بھی گزارنے والے ہوں اور ان ساری باتوں سے چلیں. ایک اور چیز میں چاہوں گا آپ اس پہ تھوڑی سی بات کریں. یہ اسی جو حوالہ میں نے استثنا کا پڑھا تھا, اس میں منتری کے تعلق سے ہے, اور جو افسونگر جو ہیں, یہ مردہ روحوں کو بھی بلا لینے والے, اور یہ سارے نیکرومینسی کہتے ہیں, جنات کے آشنا بھی کہتے ہیں, فیملیئر اسپرٹس بھی ان کو کہا جاتا ہے, اور اس میں ڈیوینیشن بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے, جس کو غیب بینی کہا جاتا ہے. اس طرح کے کیسز ہمیں بائبل میں ملتے ہیں. پالوس کو جو ہے وہ غیب بین عورت جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ جو تھا وہ نیکرومینسک, جو جنات کی آشنا جو تھی اور مردہ روحوں کو بلانے کے والے سے, اس کے پاس گیا. اور یسایہ میں ایک بڑا زبردست سوال ہے, ایک دم میرے ذہن میں آیا. یسایہ کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 19ویں آیت میں دیکھیں لکھا کہ جب وہ تم سے کہیں کہ تم جنات کے یاروں اور افزون گروں کی جو پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو, تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں, کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں. اب بائبل بڑا کلیئرلی بتاتی ہے, لیکن پرابلم کیا ہے کہ لوگ جو ہیں سینگ از بلیونگ, یہ بڑا ایک کامن فریز ہے. جیسے نے بھی کہا تھا کہ تو دیکھ کر ایمان لائے, لیکن جو بغیر دیکھے, کیونکہ خدا نظر نہیں آتا اور لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا, تو ان کو ہوتا ہے کہ یار میرے سامنے یہ کچھ کر رہا ہے بندہ, تو یہ اس کا رزلٹ ضرور نکلے گا. اور لیکن اس کا بہت بہت بڑا نقصان ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مردہ اولادیں اور لوگوں میں کرسز اور لوگوں کی فیملیز بریک ہو رہی ہیں, گھر تباہ ہوتے ہیں, آگے سے جو اولادیں جو ہیں وہ بگڑ کے گناہ میں چلی جاتی ہیں, فیملیز کے اندر جو ہے بیماریوں کا رہنا, اور پھر ایسی جو ہے وہ کرونک بیماریاں کہ جا ہی نہیں رہی. اور اس کا ایک اور بھی بڑا سائن ہے, آپ کو شاید اس طرح کے کیسز کو بھی ہوگا کہ جی ٹیسٹ کراتے ہیں, مشینوں میں کچھ نہیں آتا, لیکن جو ہے وہ بندہ بالکل مرتا جا رہا ہے. لیکن یہ کیوں ہے, یہ ان کے اوپر سارا اثرات ہیں, یہ ٹپیکل سائنز ہیں کہ یہ ڈیمونک اسراریت جو ہے اور ڈیمونک اٹیک ہیں. اور دیکھیں یرمیہ 27 باب اس کی 9-10 آیات آپ دیکھیں, بڑے واضح طور پہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے, بس تم اپنے نبیوں اور غیب دانوں اور خواب بینوں اور شگونوں اور جادوگروں کی نہ سنو. بڑا کلام واضح طور پہ کہتا ہے, یہاں پہ دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, بائبل کہہ رہی ہے. اور یہ اسرائیل میں یہ چل رہا تھا بڑا سے, اسی لیے تو اسرائیل اسیری میں چلا گیا کہ they were doing all that. بالکل, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں جو ہے غیب دانوں کو اور خواب بینوں کو اور شگونیوں کو اور جادوگروں کو جو ہے ان کی نہ سنو. اور آگے کہتے ہیں تم شاہ بابل کی خدمت گزاری نہ کرو, مطلب جو ایسے جو حکامات پیش کرتے ہیں, کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں تاکہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو خارج کر دوں اور تم ہلاک ہو جاؤ. یعنی کہ خدا کے کلام نے بڑے واضح طور پہ بار بار متنبع کیا ہے, بتایا ہے. دانیل نبی کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں واقعہ بڑا کلیئر ہے. اب کچھ تو جو ہے فالگیر اور دوسرے اور سارے تھے, وہ جب علم رکھنے والے تھے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے, وہ سارے فیل ہو گئے. اگر آپ پہلا چیپٹر دیکھیں, دوسرا چیپٹر دیکھیں, چوتھا چیپٹر دیکھیں, جب بادشاہ نے اس کو کہا تو خواب بھی تو ہی بتائے گا, اور اس کا پھر آگے یوسف کے ٹائم پہ بھی ایسے تھا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے اس کے بعد جو اسی میں لکھا ہوا ہے دانیل کی کتاب میں 5ویں باب میں, کہ جب وہ بادشاہ جو ہے وہ بہت بڑی محفل اس نے بنائی اور بڑی میخوری کر رہا تھا اور بہت زیادہ, اور پھر اس نے ایک اور گناہ کیا کہ جو ہیکل کے ضرور تھے, پاک چیزوں منگوا کے جو سونے کے ضرور تھے, اس میں جب اس نے مینوشی کی تو خدا کی قدرت غیرت سے رہا نہ گیا, اور لکھا ہے کہ وہاں ایک انگلیوں سے ہاتھ سے ایک
लिखा हुआ नजर आने लगा, जो किसी को समझ नहीं आती थी। और सारे फिर अफसूनगर और जितने भी जादूगर और दूसरे सब बुलाए गए, सब फेल हो गए। लेकिन फिर वहां भी दानियल ने जो है खुदा की तरफ से उसको रूस कि इसमें खुदा की रूह है, सच्चे खुदा की, और ये उन्होंने माना, बल्कि फिर उन्होंने उसकी जो है प्रस्ते शुरू कर दी कि डैनियल का खुदा ही सच्चा खुदा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इन चीजों को हमें बड़े अच्छे तरीके से देखना है और हमें अपनी जिंदगी में इसको दूर करना है। यसाया जो है उसका अगर आप 47 बाब देखें और उसमें उसकी 10वीं से 14वीं आयत देखें तो वहां पे लिखा है, क्योंकि तूने अपनी शरारत पर भरोसा किया, तूने मुझसे तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता, तेरी हिकमत और तेरी दानिश ने तुझे बहकाया, और तूने अपने दिल में कहा कि मैं ही हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं, इसलिए मैं तुझ पर मुसीबत आ पड़ेगी, जिसका मंत्र तो ना हो सकेगा कोई मंत्र से उसके, और ऐसी बिला तुझ पर नाजल होगी जिसको तू दूर नहीं कर सकेगी, यकायक तबाही तुझे आएगी, तुझ पर आएगी, और जिसे तुझे जिसकी खबर भी नहीं है। यानी कि खुदा कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो फिर तेरे ऊपर तबाही भी आएगी, बर्बादी भी आएगी। जहां भी पास्टर जी ये हवाले हैं, उसके साथ बड़ी बड़ी वार्निंग्स लिखी हुई हैं, डिस्पर्शन, तबाही, बर्बादी, बीमारियां, लानतें, और खुदा बार बार कह रहा है कि ये सब कुछ इसका रिजल्ट है। लोग जो है इस चीज में पढ़ना चाहते हैं कि हमें वक्ती फायदा हो, और शायद वक्ती फायदा लोगों को नजर आता भी होगा, कुछ रिजल्ट मिलते भी होंगे, और फिर ऐसे लोग टाउट्स बन जाते हैं कि वो दूसरों कहते हैं आओ जी चलिए होते तो बड़ा कम हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली इस राह की इंतहा में मौत है। और चीजें में मैं साथ साथ बताता चलूं कि ये पामिस्ट्री जो है, हाथों का दिखाना, ठीक है ना, और अंगूठियों का पहनना, योगा एक ऐसी फॉर्म है जो कि हिंदू फॉर्म ऑफ वर्शिप है। और बड़ा मैं हैरान हुआ कि मैंने देखा कि कुछ डॉक्टर्स को आजकल के वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये जो स्पिरिचुअलिस्ट काम चल रहा है कि योगा कर लिया, और इस तरह के मेडिटेशन एक और फॉर्म है, और चाइनीज मेडिटेशन, फलाना, ऑक्यूपंक्चर, इस तरह की जो चीजें वो अब उनकी जो है मेडिकल डायग्नोसिस में है, वो आपको ये चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी अगर आप जो है वो डिप्रेशन में है तो आप योगा में चले जाएं, मेडिटेशन करें। लेकिन दे डू नॉट नो, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि दिस ओपन्स अ बिग डोर ऑफ डीमंस टू कम इन। वो उसका आप इसको जानते हैं कि शुरू में तो वो एक एक्सरसाइज के तौर पे और दूसरी चीजों के तौर पे आपको ऐसा इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर जब आप डीपर चलते चले जाते हैं तो वो फिर उसका लेवल डिफरेंट हो जाता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वो जब सूरज की परस्तिश की बात आगे आ जाती है, उसमें अगर देखा जाए तो योगा में ये चीजें भी सारी आ जाती हैं उसमें। तो ये असल में स्टार्ट में पता नहीं लगता, स्टार्ट में तो हर बिद्दत का और हर ऑकल्ट का और कल्ट का ये होता है कि स्टार्ट में वो चीज ठीक लग रही होती है, लेकिन उसकी बाइबल में लिखा है कि ऐसी बहुत सी राहें हैं जो इंसान को भली लगती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में जो है वो मौत है। इस सारे का जो सिस्टम है, इसके पीछे जो इब्लीस क्यों ये सब कुछ करवाता है और क्यों चाहता है कि छोटी सी बात से ही पकड़ ले। देयर इज समथिंग कॉल्ड लीगल ग्राउंड जो कि इब्लीस क्रिएट करता है लोगों में, क्योंकि ही इज अ लीगलिस्ट। कलीसिया के ऊपर बाइबल में लिखा है कि आल मेरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे, लेकिन क्या होता है कि ईमानदार भी या ऐसे लोग भी जब वो खुद दरवाजा खोल दें, अब मसलन आपका घर अगर बहुत मजबूत है, ठीक है ना, तो बाहर से बारिश आंधी तूफान तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप खुद खिड़की खोल दें एक दरवाजा तो फिर सारा कुछ ही आ सकता है, चोर भी आ सकता है। तो सेम वे क्या है कि लोग जो हैं वो लीगल राइट जब दे देते हैं, एज सुन एज यू गेट इन्वॉल्व इन दिस थिंग, इब्लीस के पास एक लीगल राइट आ जाएगा और वो उस लीगल राइट को यूज करके जो है वो आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। और अमूमन बदरूहों के साथ जब हमने डील किया है तो बदरूह कहती जी मेरा घर है, ये मेरा राइट है इधर रहना, वो सही बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको राइट दिया किसने? उस शख्स ने दिया होता है। और उसको ब्रेक कौन कर सकता है? देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन ब्रेक एवरी काइंड ऑफ लीगैलिटी। हमारे ऊपर से जो ये जो शरीयत की लानत के जो बंधन थे, जो लानतें शरीयत में लिखी हुई थी, उनको किसने ब्रेक किया? यीशु मसीह के खून ने। दैट इज द ओनली थिंग। और उसको आप ये देखें कि प्लीड गिल्टी का क्या मतलब है? लीगल टर्म है कि जब हम प्लीड गिल्टी करते हैं ना कि हाँ मैं गुनाहगार था, तो उसका खून फिर आता है और वो हमारा लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एंड देन वी आर सेट फ्री। बिल्कुल। और अगर हम इसको, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और हम इसको, मैं चाहता हूं कि नए अदना में से भी पहले भी हमने बताया, आखिर में मैं इसी में से बताना चाहता हूं कि देखिए अमाल की किताब अगर आप देखें, रसूलों के अमाल जो हैं, और उसमें 16वां बाप और 16वीं आयत और वो आगे वो सारा वाकया बयान है जिसमें वो एक
नॉर्डी के जो है जिसमें गैब बीन रूह थी, और उसके मालिक उसको ले आते थे और वो लोगों को बताती थी और वो बहुत सा पैसा कमाते थे। और लिखा है कि वो जब वहां से जो है पालूस और सिलास रोज जाते थे और उन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने बहुत बुरा लगा, और एक दिन उन्होंने वो उनके पीछे पीछे वो भागती थी और कहती थी कि ये खुदा के बंदे हैं, इनकी बातें सुनो। बात वो बिल्कुल ठीक करती थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको उसमें से उस स्पिरिट को कास्ट आउट किया और उस गैबिन रूह को निकाला जब जो है, तो उसको जब निकाल दिया तो उसके मालिक थे उनकी तो कमाई जाती रही, और वो जब कमाई जाती रही तो लिखा है कि उन्होंने उसे पकड़ के उन्होंने अरबाब इख्तियार के हवाले किया, जिन्होंने से बैंत लगवाए, उसको उनको मारा दोनों को और फिर बंद कर दिया। लेकिन कई दफा मैं इसको जब देख रहा था तो इसमें जब ऐसी वो होता है ना कि हमारा कोई भी ईमानदार शख्स किसी प्रॉब्लम में जाता है, मुसीबत में जाता है, तो वो आगे खुदा ने किसी और के लिए इंतजाम किया होता है। और वहां पे वो बताते हैं कि वहां लिखा है कि जब वो रात को दुआ कर रहे थे आधी रात को, और लिखा है कि भूचाल आया और उनकी बेड़ियां खुल गई और जेल के दरवाजे खुल गए, और वो जो दरोगा था, जेलर जो था, उसने सोचा कि भाग गए हैं तो वो अपने आप को कत्ल करना, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया कि हम यहाँ पे हैं, और लिखा है कि उसने वहां पे तौबा की। एक बहुत बड़ा शख्स की तौबा से भलाई पैदा करता है। निजात हो गई। एक चीज मैं यहाँ पे क्विकली शेयर करना चाहूंगा, जो डेंजर्स हैं, ये जो स्पेशली जो डिविनेशन है, ये इतना डीपर ये चीज है और इतनी सटल है कि जैसे वो भाई अभी बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत स्पिरिट में होते हैं और वो कलीसियाओं के अंदर बड़ी घेर लेते हैं लोगों को, ठीक है ना। डिविनेशन की स्पिरिट का मैंने जब इस पे स्टडी किया था तो मैंने देखा था कि ये इतनी डेंजरस है कि ये सच्चाई के करीब लगती है, क्योंकि आप ये देखें ना कि वो जो बात कर रही थी वो ठीक कर रही थी कि ये खुदा के कुदूस हैं। आप ये देखें कि जब डीमन आई थी उसने कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है, ठीक है ना। उसने जब वो जिसमें वो लश्कर था, तो बात यह है कि वी मस्ट, इसीलिए हमें डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट चाहिए। और जो स्पिरिट है, अगर आप यूनानी में इसके बारे में देखें, जहां पे लिखा ना कि गैब दान और गैब की, वो है पाइथानोस, यानी पाइथन की स्पिरिट। पाइथन क्या होता है? बड़ा अजदहा जिसको कहते हैं, सांप है। तो अजदहा कौन है? सेटन खुद है। तो दैट मीन्स कि वो जो शैतान के मुंह की वो बात होती, और डिविनेशन की स्पिरिट से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे फॉल्स प्रीचर्स जो हैं जो कि पेट की गॉस्पल दे रहे होते हैं, उनके अंदर ये काम कर रही होती है। और आप ये देखें कि शैतान ने जब हवा को बहकाया था तो सांप को, पाइथन को यूज किया था, और उसी वजह से उसके अल्फाज जो थे वो सच्चाई वाले लग रहे थे, हवा को कन्विंस हो गई थी वो। तो दिस इज द एग्जैक्ट डीमन जो कि काम कर रही है। सो जेजेबल स्पिरिट और पाइथानस स्पिरिट जो है, ये दोनों जो है वो मिलकर जब काम करती हैं तो कलीसियाओं की तबाही का रीजन ये भी बड़ा बनता है, और फॉल्स प्रीचर्स के पीछे ये चीजें खड़ी हैं। अगेन इट्स सच अ वास्ट सब्जेक्ट भाई साहब, हम इस पे चाहेंगे दोबारा भी, हम इस पे मजीद इसके कुछ पहलू रह गए हैं। थैंक यू वेरी मच, हमारा वक्त भी हो गया, इस पे हम बात करेंगे। और नाज़रीन, आज हमने बात की है इल्मुल इसरार की, और ये जो फल्कियात का इल्म है, और दूसरी है रोशनी, चांद, सितारे, और इसके ताल्लुक से जो लोग बात करते हैं, जादूगरी है, अफसूनगरी है, बहुत सी और बातें हैं जो कलाम के बिल्कुल खिलाफ। और हमने कलाम के हवाले आपको साथ साथ बताए हैं, और ये जो आखिरी वाला मैंने माल 16 बाब और 16 आयत से पढ़ा, बहुत से लोगों की जब कमाई चली जाती है तो ईमानदारों के ऊपर वो इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे इन खुदा के बड़े खादमों पालूस और सिलास के ऊपर जो है इल्जाम लगाने शुरू कर दिए लोगों ने, उनके पीछे पड़ गए वो, और उनके कैद में उन्होंने डलवा दिया। लेकिन खुदा उनको कैद में भी इस्तेमाल करता है, और आपको भी खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। आपको भी खुदा उस बड़ी कुदरत से भरना चाहता है जिससे उसने पालूस और सिलास को भरा था, जिससे हमारे यीशु मसीह ने अपने तमाम फॉलोअर्स के लिए कहा था, ईमान लाने वालों को कहा था कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उनकी सारी कुव्वत पे गालिब आओ, और जिस बीमार के लिए तुम दुआ करोगे वो शिफा पाएगा, और जिसके गुनाह तुम बख्शोगे उसके गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा इख्तियार दिया है ईमानदारों को, और आपको खुदा उस बड़े ईमान में आगे लेके जाना चाहता है। खुदा आपको उस बड़ी कुदरत में आगे लेके जाना चाहता है, और खुदा चाहता है कि हम हर तरह की अफसूनगरी से, हर तरह की जादूगरी से, हर
طرح کی تعویذوں کے سے اور ان مندروں مزاروں پہ جانے سے بچیں اور ہم اس طور پہ آگے اس بڑی قدرت میں جو خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تاکہ بائبل جو زندگیوں کو بدلتی ہے وہ آپ کی زندگیوں کو اور آپ کے وسیلہ سے بہت سی زندگیوں کو بدلنے والے ہو. میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ان باتوں آپ نے یہ بڑی خدا کی تعلیم کو پایا ہے. اس تعلیم پہ قائم رہیں, خدا کے ساتھ چلتے رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. آمین.